अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम बात करेंगे एक तो जो किस तरह से सेनेट में की जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं उनकी बंदरबाट पर अपने कल हसनात मलिक की बड़ी ज़बरदस्त खबर पड़ी होगी। हम उसमें कुछ एडिशंस करेंगे, मुशाहिद हुसैन सईद साहब का भी कुछ बताएंगे आपको। जबकि इसके अलावा हम आज ये भी बताएंगे कि जो हामिद मीर साहब और आसमा शराजी साहबा के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, ये कौन चलवा रहा है, कैसे चलवा रहा है, ताने बाने क्या हैं, हम ज़रा इस पर भी आपको बताएंगे। तो ये हम बड़ी चीज़ें हैं, इनके ऊपर कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो चलें आ जाते हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों की तरफ। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो है ह्यूमन राइट्स कमेटी की, जो सेनेट की थी, अपर हाउस की। अब इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इसके चेयरमैन थे और वो बड़े वाइब्रेंट थे। सरकारी हुकाम को, अफसरान को लापता अफराद की गुमशुदगी में या ख़वातीन सहाफ़ियों को जब हरासा किया गया पीटीआई की तरफ से, हमारी हुक्मरान जमात की तरफ से, जो आजकल एक एंकर के लिए बहुत दर्द दिल रख के बैठे हुए हैं, उनको अपनी ख़वातीन विंग की ख़वातीन भी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके एहतजाज करें। हमारे इल्म में ज़राए बताते रहते हैं कि कमल शोज़ब साहबा और मलिका बुखारी साहब बहुत दर्द दिल रखती हैं। हालांकि इनमें से कभी किसी ने अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, हाँ मिशा शफ़ी के हक़ में भी नहीं उठाई, लेकिन इनके हक़ में ये ज़रूर आवाज़ उठा रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें नज़र आ रहा है आपका ये सब कुछ। जब ख़वातीन मार्च के ख़िलाफ़ भी झूठी डॉक्टर्ड वीडियोस भी ट्वीट की गई, तो जिस मॉर्निंग शो होस्ट ने की, मुझे भी इसका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ बंदर से शक्ल मिलती है उसकी, तो तब भी इन ख़वातीन ने कोई इन पार्लियामेंटेरियंस ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, ना मज़म्मत की थी। लेकिन हाँ, अभी ये एक मेरे ख़िलाफ़ मुहिम के लिए एक एंकर का ज़रूर साथ दे रही हैं, उसके हमें वजह मालूम है। यानी कि आप देखिए कि कितना अफसोस का मुकाम है कि एक शख्स पर अटैक होता है, पाकिस्तान के एक शहरी पर, एक सहाफ़ी पर, उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया जाता है, और जो हुक्मरान वक्त हैं वो उसके साथ खड़ा होने के बजाय उसके ख़िलाफ़ मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके फ़लाने ये वो, ठीक है। ये है, अगर आप अवाम के मैंडेट से मुंतखब होकर आए हो तो आप अवाम के साथ होने वाली ज़्यादती पे अवाम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर आपको ला कर उड़न तश्तरियों में बिठाया गया हो, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके आपको जितवाया गया हो, आपको जहांगीर तरीन के जहाज़ों में लाद लाद के आज़ाद उम्मीदवार बनी गाला में फेंक कर मुंतखब करवाया गया हो, आप किसी मुल्तान के पीर के कनेक्शन में आते हों, आप उसके सामने अपार्टमेंट लेते हों तो उसके अहले खाना आपको उस अपार्टमेंट से निकलवा देते हों, इस तरह के आपके हों चीज़ें, तो फिर ठीक है, आपका यही करना बनता है जो भी आप कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, ठीक है, करें, जारी रखिए। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि जो ये कमेटियों की, अब बंदरबाट पर भी आ जाते हैं। अब देखिए कि कितनी मज़का खेज बात है कि पहले तो इस कमेटी का कद काट घटाया गया, इसको सिर्फ ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री तक महदूद करने की कोशिश की गई, और फिर ये पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को दे दी, नून लीग ने मुशाहिद हुसैन सैयद को दी, मुशाहिद हुसैन सैयद ने उठा के पीटीआई से, जिसे कहते हैं, वो बार्टर कर लिया कि आप मुझे डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी दे दें और मुझसे ये ले लें। क्यों? क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को सूट करता था, उनको नज़र आता है कि वहाँ पे ज़रा फौजी हुकाम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, मेरे ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, मैं उनको ओब्लाइज करूँगा, वो मुझे ओब्लाइज करेंगे, और एक मेरी सियासत में जगह बाकी रहेगी। सियासी जमातों में मेरी ज़रूरत बाकी रहेगी कि ये बड़ा अच्छा निगोशिएट करवा लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, इनके ताल्लुकात हैं वहाँ पर,
یہ مشاہد حسین سید کا لالچ تھا. اپوزیشن کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ ملک میں کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, صحافیوں کو مارا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, گولیاں ماری جا رہی ہیں, میڈیا کو پابندیوں کا شکار کیا جا رہا ہے, سینسرشپ کا شکار کیا جا رہا ہے, عام شہری اغوا ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اغوا ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اپوزیشن کو کیا, چلے چلو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ وہی مشاہد حسین سید صاحب ہیں جو میاں نواز شریف کو کہتے تھے کڑاکے کر دو 90 کی دہائی میں جنرل مشرف کے, اور جب میاں صاحب نے کڑاکے نکالے تو یہ جا کے جنرل مشرف کی گود میں بیٹھ گئے. اور یہ وہی مشاہد حسین سید صاحب ہیں. ہمیں معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں کچھ سال پہلے جب ہمارے عسکری حکام کو یہ اطلاعات ملی کہ شاید پاکستان کی کچھ حساس تنصیبات کے متعلق چینی حکام کو بھی کچھ معلومات دی گئی ہیں, تو اس پر جن لوگوں سے انہوں نے تحقیقات کی اور انہوں نے کافی سختی سے پیش آئے, ان میں مشاہد ذرائع بتاتے ہیں کہ ان میں مشاہد حسین سید بھی ایک تھے. تو اب مشاہد حسین سید ظاہر بات ہے دوبارہ, اور ہماری معلومات کے مطابق نجی محفلوں میں اس پر مشاہد حسین سید بڑی برہمی کا شکار بھی رہتے تھے کہ میرے ساتھ کیوں یہ کیا گیا. اور اب لیکن وہ ظاہری بات ہے ان کو چاہیے ایسی کمیٹی جہاں پر وہ دوبارہ سے عسکری حکام کے ساتھ لاڈ پیار کر سکیں. تو ٹھیک ہے, لے لیں. لیکن اب دیکھیے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی نہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر تنقید کی تھی کہ ہم نے باپ کے ووٹوں سے کیوں منتخب کروایا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو. اس پر تو رضا ربانی نے بھی تنقید کی تھی, فرحت اللہ بابر نے بھی تنقید کی تھی, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر شاید نوجوان ہیں تو ان کے اوپر زیادہ غصہ اتارا گیا. حالانکہ ہم بنتے نہیں, پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کو بھی دیگر کو بھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک نوجوان پارلیمنٹیرین کافی وائبرنٹ ہیں, ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر وہ کافی زیادہ بولڈ پوزیشن لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح سے سائیڈ لائن کر دیا جائے. ان کو سنا جانا چاہیے, ان کو اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے, ان سے آرگو کیا جانا چاہیے. اگر پارٹی کی پالیسی میں کچھ چیزیں اور ہیں تو وہ ان سے بیٹھ کر بات کر لینا چاہیے. یوسف رضا گیلانی کو سینٹ الیکشن لڑوانے کی آئیڈیا بھی تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ہی تھا, جس کو پارٹی نے اپروو کیا. یہ ساری انہی کا لگائی ہوئی گیم تھی جس میں یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے, جیتے قومی اسمبلی سے. تو آج وہ ناپسندیدہ کیوں ہیں؟ اس پر ضرور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی غور کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آخر میں حامد میر صاحب اور آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف ہونے والی کیمپین پر, مبینہ لیکس پر. اچھا, ایک بڑی بات دلچسپ ہے, اب جن سے یہ کیمپین کروائی جا رہی ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے, ہم یہ جو ویلاگرز دیکھ رہے ہیں جو میرے اوپر حملے کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں, حامد میر صاحب کو را کا ایجنٹ, آسمہ شرازی صاحبہ کو را کا ایجنٹ, مجھے اسائلم سیکر کہہ رہے ہیں, سب کچھ. کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جس حکومت نے مجھے تحفظ فراہم کرنا تھا وہ مجھے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہونے کے بعد بی بی سی کو انٹرویو میں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ یہ صحافیوں میں فیشن ہے اسائلم لینے کے لیے وہ یہ نام لیتے ہیں. آپ اپنا بتاتے حضور, آپ نے مجھے تحفظ کیوں نہیں دیا؟ مجھے نہیں اسائلم چاہیے, میں تو یہیں پہ ہوں. اتنے دن تو ہو گئے حملے کو پھر رہا ہوں, اسی طرح آ جا رہا ہوں آفس, سب کچھ ریگولر جا رہا ہوں اور اکیلے ہی گھوم پھر رہا ہوں. نہ کوئی سیکورٹی, مجھے کہا گیا کہ آپ کو سیکورٹی چاہیے تو ہم دلوا دیتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سیکورٹی چاہیے. صحافی کا کام نہیں ساتھ پولیس گارڈ لے کے پھرنا, یا ویسے بھی کوئی نجی گارڈ لے کے پھرنا صحافی کا کام نہیں ہوتا. میں اس پہ ایگری نہیں کرتا, تو میں نے نہیں لیا, مجھے کوئی نہیں چاہیے, میں ادھر ہی گھوم رہا ہوں. آپ کا کام ہے آپ ڈھونڈ کے لائیں حملہ آور, اور وہ جھوٹی سٹوریاں مت گھڑ کے لائیے گا, میں وہ سٹوریاں غرق کر دوں گا. پھر اب آ رہی ہے حامد میر صاحب کے خلاف وہ جی فیس بک پیج, جی فلانا, جی یہ اور وہ, یہ جس سب سے کمپین کروائی جا رہی ہے وہ صاحب جانے جاتے ہیں کہ وہ منتھلی لیتے ہیں اب پارا سے پیسے, منتھلی لیتے ہیں. وہ کچھ اینکرز کی میٹنگز بھی سیٹ اپ کرواتے ہیں کچھ افسران کے ساتھ, اور وہ ایسی خدمات دیتے ہیں ان افسران کو, ان اینکرز کو گھیر گھار کے, تو بڑی شرمناک ہوتی ہیں. تو اب ایسے گرے ہوئے کرداروں کو ہمارے سینئرز کے سامنے لا کے کھڑا کریں گے, ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کریں گے, آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف کمپین کریں گے, غدار ہیں, یہ ہے وہ ہے.
ایک یوٹیوبر ہے, اس نے پورا ایک سنڈیکیٹ بنایا ہوا ہے, اس کو آپ مختلف اداروں کی PR کے کمپین کے نام پر پیسے دلواتے ہیں, اور وہ کرتا دراصل کیا ہے, وہ اپنے پاس پیسے رکھتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے باقیوں میں بھی تقسیم کرتا ہے جتنے اس کو دل کرے, اور وہ بھی اسی طرح کی کمپینز کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا آپ نیٹ ورک چلا رہے ہیں؟ میں پھر کہوں گا, یہ ملک کی کون سی خدمت ہو رہی ہے نفرت کے بیج بو کے؟ یہ کون اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دور رس سوچ نہیں رکھتے کہ دیکھ سکیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا نقصان ہوگا. ملک نفرتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں, ملک بنتے نہیں ہیں. ہم آدھے سے زیادہ پاکستان گنوا چکے ہیں, مشرقی پاکستان. کبھی سوچا ہم نے؟ ادھر بھی نفرتوں کے بیج بو رہے تھے. یہ چھوٹی سینوں اور چھاتیوں والے بنگالی یہ اور وہ یہ کرتے پھر رہے تھے ہم. یہ چھوٹے قد والے بنگالی, یہ کالے بنگالی, یہ کرتے پھر رہے تھے. آج پھر ہم اس حصے میں بھی جو بچا کھچا پاکستان رہ گیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. حامد میر غدار ہے, آسمہ شرازی غدار ہے, یہ اسد طور اسائلم مانگ رہا ہے, یہ متی اللہ جان غدار ہے, یہ عمر چیمہ غدار ہے, یہ احمد نورانی غدار ہے, یہ ابصار عالم صحافی نہیں ہے, یہ غدار ہے. یہ کیا ہے؟ کس کی خدمت کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ کر کے؟ ہم سب ادھر ہی ہیں, اسی ملک کے شہری ہیں, اس ملک سے محبت کرتے ہیں, لیکن آپ ہمارے بارے میں عوام کو یہ کہنے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو کام کیے ہیں ان کو ہم بے نقاب کرتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں, ہم رپورٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا پیشہ ہے جناب, اس کو سمجھیے. یہ ایسے ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے یہ مت چھوڑیے ہمارے اوپر. کسی ویب سائٹ کو آپ فنڈنگ کرتے ہیں, وہ ہمارے بارے میں سٹوریز کر رہی ہے, وہ جو وٹ ایور ڈاکٹر جو ہے وہ کیا ہے پیر زادہ, کیا وہ جو مرضی لگا ہوا ہے ہمارے بارے میں کہنے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کچھ تو خدا را خوف کیجئے, کچھ تو خیال کیجئے, اس ملک کا سوچئے. اس ملک میں آپ نے ہی رقبے پلاٹ اور کمرشل پلاٹ لینے ہیں, آپ نے ہی زرعی رقبے لینے ہیں. تو اگر یہ ملک ہی انارکی کا شکار ہو جائے گا, نفرت میں تقسیم ہو جائے گا, تو آپ کے بھی بچے کل اسی آگ میں جل رہے ہوں گے, وہ ان زرعی رقبوں کی آمدن نہیں کھا رہے ہوں گے. کچھ سوچئے اس ملک کا, خدا را سوچئے. اس میں نفرت کے بیج مت بوئیے, یہ جھوٹی مہمیں مت چلائیے سوشل میڈیا پر. جو پھر کہوں گا جو آپ سے پیسے لے کے یہ مہم چلا سکتے ہیں, وہ باہر سے کل کو پیسے لے کے آپ کے خلاف بھی مہم چلا دیں گے. یہی ہوں گے جو کل باہر جا کے آپ کے خلاف اسائلم لے کے کمپینیں کر رہے ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے, ہم ادھر ہی ہوں گے, ادھر ہی مر کھپ رہیں گے, لیکن اسی مٹی کے ساتھ لائل رہیں گے, اسی مٹی میں دفن ہوں گے, اسی مٹی سے پیدا ہوئے اسی میں دفن ہوں گے. یہ حامد میر صاحب, یہ آسمہ شرازی صاحبہ, یہ متی اللہ جان, عمر چیمہ, ابصار عالم, احمد نورانی, ان سب سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے. حامد میر صاحب آج بھی 2 گولیاں جسم میں لے کے گھوم رہے ہیں. وہ متی اللہ جان نے بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا کہ وہ اس ملک کے نظام میں وہ گولیاں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ آج تک وہ گولیاں مارنے والے دریافت نہیں ہو سکے. اسائلم نہیں لیا انہوں نے, ابھی بھی یہیں پہ رپورٹ کرتے ہیں. آپ کیا ان کے خلاف بھارتی, ارے بھارتی ایجنٹ اس ملک میں گھومیں گے اس طرح؟ خدا کا خوف کریں, یہ شرمناک مہم مت چلائیں. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.